बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे टीटीपी, अफ़गान तालिबान और भारत का जो गठजोड़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस पे पहले बात करेंगे। और फिर बात करेंगे नई दिल्ली में जो धमाका हुआ उसका सियासी एडवांटेज लिया मोदी साहब ने, और वो बिहार के इलेक्शन में नज़र भी आ रहा है। इस पे ये बात करेंगे इसकी। और फिर बात करेंगे जो भारत जदीद असला ले रहा है रूस के बजाय इसराइल से, ऐसा क्यों है। और फिर नए लड़ाका तैयारों के लिए उसने इंजन की ख़रीदारी का मुआहदा अमेरिका से किया है। ये सब तैयारी किस लिए, इस पे इसका एक जायज़ा लेंगे। और फिर अमेरिकी तारीख का तवील तरीन उनका शटडाउन था, वो ख़त्म हुआ, तो अब उसके क्या असरात पड़ेंगे उसका जायज़ा लेंगे। और गज़ा में जो आलमी फ़ौज जाएगी उसकी निगरानी कौन करेगा, अमेरिका करेगा, लेकिन वो किस किस मुल्क की फ़ौज होगी इसका एक जायज़ा लेंगे। और दुनिया की 20 ताकतवरीन फ़ौज की फहरिस्त जारी हुई है, उसका भी एक जायज़ा होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की माली मदद करने वाले उनके दोस्त जो मर चुके हैं उनके केस को दोबारा खोलने की दरख्वास्त दी डेमोक्रेट्स ने, इस पे बात करेंगे। ये हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मैं जनाब जैन साहब जी अब ये मौजू तो बहुत अहम है, और इससे पहले कि हम मौजू को शुरू करें, हमारे दोस्त थे इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि पहले तो तकबीर में लिखते थे, फिर बाद में पाकिस्तान अखबार में भी काम करते रहे, और फिर बाद में उन्होंने नवाए वक्त को ज्वाइन किया, कॉलम निगार थे वो। हमारे बड़े अजीज़ दोस्त थे, एक ज़माने में हमारे सच टीवी को भी उन्होंने मदद की। तो अब वो उनका इंतकाल हो गया। आखिर में जो नवाज शरीफ साहब के वो स्पीच राइटर थे, और फिर बाद में नवाज शरीफ साहब की ये खूबी है कि वो जिसको मैंने, एक तो टैलेंट हंटर हैं, वो टैलेंट को ढूंढते हैं, जौहर ढूंढते हैं, और वो जिसको भी देख पाते हैं। और फिर दोस्त वफ़ादारी होती है, वफ़ादार अगर उनके साथ आप करेंगे तो फिर आपको स्काई इज़ द लिमिट। तो उन्होंने उनको बहुत मेहरबानी की। उसको 5 करोड़ रुपए तो जब वो इलेक्शन जीते दोबारा 2014 के, तो उस वक्त उनको दे दिए थे। 2013 के इलेक्शन में 2013 में, हाँ जी तो हाँ 2013 के इलेक्शन में जी तो और फिर उनको जो है वहाँ पर सेनेट का चेयरमैन, सेनेट का जो सेनेटर बना दिया जी। लीडर बना दिया। जो राजा जफर की सीट थी, राजा जफर इतने सीनियर आदमी थे, वो उनको दे दी। अब उनका इंतकाल हो गया है, और वो मंडे को हुआ, 10 तारीख को। तो हमारे दोस्त थे, हम उसके पर दिली दुख का इजहार करते हैं। और बहरहाल एक हमारे अच्छे दोस्त थे, शाइस्ता आदमी थे, गो अगरचे हमारे साथ में इतने गहरे ताल्लुकात नहीं थे जितने होने चाहिए थे, क्योंकि हमने उनकी हर तरह से मदद की। लेकिन वो क्योंकि अभी सियासी नहीं थे, उनके अंदर ये पहली दफ़ा ताकत तो उनको मिली थी, तो वो अपने दोस्तों को और दुश्मनों को नहीं पहचान सके, वो उस ताकत के नशे में बह गए। तो बहरहाल जैसे कि हम थे, जब वज़ीर बने दोनों दफ़ा, तो आप याद होगा कि हम अगर अपने जहाज़ में, अपने गाड़ी में जा रहे हैं, झंडे वाली गाड़ी में जा रहे हैं, तो हमने दोस्त को भी देखते थे सड़क पर जा रहा है, तो हम गाड़ी को रोक लेते थे, उससे मिलते थे और उसके काम करते थे। अब आप ये देखिए कि मैं तो उस पर शिकायत नहीं करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि जितना मैं सीनियर कालम निगार हूँ, उन सबको उन्होंने सराय इम्तियाज़ दे रहा है, कैसे जुरत दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। जुरत तो नहीं था उनके पास, इम्तियाज़ ये वो हमें नहीं दिया, तो हमें नहीं दिया, लेकिन हमें कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि हम कभी इसके तमन्ना ही नहीं रहे, हम तो खुद बांटने वाले लोग हैं जी। तो अब ये है कि ये जो दुनिया फ़ानी है, इसमें अगर आप ये देखो, एक सांस का फ़र्क है। इसमें शायर ने कहा, इन दो जहां के दरमियान बस फासला एक सांस का, जो चल रही है तो ये जहां, और जो रुक गई तो वो जहां। जी फिर एक बहुत बड़ा शायर ने कहा है कि कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, कुछ आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे। तो हम भी तैयार बैठे हुए हैं भाई, जाना तो सभी को है, कोई भी यहाँ पर रहेगा नहीं जी। एक और बात भी हम कहना चाहते हैं, जो कि अमूमी तौर पर हमें दुख है कि ये जो आदमी मर जाता है, वो कैसा भी हो, उसके साथ रियायत बरतनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी के बारे में जो अच्छे अल्फाज अदा नहीं कर रहे हैं, वो करने नहीं चाहिए उनको जी। मरने के बाद में बख्श देना चाहिए, खामोशी इख्तियार और करने ना बोले जो इनका पंजाबी का एक शायर है कि भाई जो दुश्मनों के मरने पर आपको खुश नहीं होना चाहिए, आपके यार को भी मरना है, तो सबको मरना है जी। तो अब वो बहुत सी बातें हैं, जब आदमी जवान जो होता है तो सब कुछ कह देता है, लेकिन मतलब ये कम से कम इतना तो एहतराम करना चाहिए ना एक दूसरे का, कि आप मरने के बाद छोड़ दो, को अल्लाह पे छोड़ दो, अच्छे काम के बुरे काम के वो तो वो जाने, वो मालिक है, माका है, बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है, या पकड़ने वाला भी है। तो अब जो बात आपने, अब दूसरी जो अहम बात है वो वाना की बात। अजीब देखो जैन साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 10 को दिल्ली का वाक़या हुआ है, और उसको जो है रात को सिंपैथी वोट पड़ गया उनको। तो अब वो ये कि आप देखिए, फिर वाना में हमारे जो क्रेडिट काले पे हमला हुआ, उसमें 2 हमारे फौजी शहीद हुए,
وہ 11 کو ہوا. جی. پھر کیونکہ وہ بڑی تعداد میں وہاں شہید ہونا تھا، جو پلان تھا ان کا، وہ سب کے سب افغانی تھے، ان کے سب کی ہدایت تھی. اور انہوں نے اپنا نام بھی، عجیب بات ہے کہ ان کا نام اب جیش الہند رکھ لیا. جی. جو یعنی 10 کو دہلی میں ہوا، 10 کو دہلی ہوا، 11 کو یہ ہوا، اور اسلام آباد میں 12 کو کر دیا انہوں نے، کہ وہ ٹول کو برابر کرنے کے لیے. جی. اور وہاں پر جو ایک ارنب گواسوامی نام کا جو آدمی پبلک کا جو اینکر ہے، وہ سارے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہیں جو وائٹ کلر جو ہیں دہشت گرد ہیں. تو اس دہشت گرد کے حوالے سے وہ جتنے بھی آدمی ہیں جو یہ بھائی ظاہر ہے کہ آپ وہاں پر ظلم کر رہے ہو، تو وہاں پر وہ ڈاکٹر بھی ہیں، کوئی الفلا وہاں کی یونیورسٹی ہے، جی. وہ 60 کلومیٹر دور ہے اس واقعے کے، جہاں ہوا ہے اس جگہ سے 60 کلومیٹر دور ہے. تو اب 60 کلومیٹر سے وہ چل کے آئے ہیں، وہاں پہ دھماکہ کیا. انہوں نے دھماکہ کیا یا آپ نے اڑایا، کیا معلوم اس بات کا ابھی تک تو کوئی. اگر ان کی کوئی اگر دھماکہ ہے تو کوئی آئی ڈی وائڈی ہونی چاہیے. کوئی کہتا ہے گیس سلنڈر ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ. اب 4 ڈاکٹر آ رہے ہیں، ایک آدمی اگر خودکش حملہ تھا تو ایک آدمی کافی تھا. 4 آدمیوں کو کیا ضرورت تھی آنے کی وہاں پہ؟ یعنی وہ بھی سب بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں. اور اس کی بھابھی سے انٹرویو کیا جو بیچارہ شہید ہوا ہے، وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی، وہ کہہ رہی ہے بھائی ہم نے تو بڑی مشکل سے اس کو پالا ہے، بڑی مشکل سے اس کو ڈاکٹر بنایا، اور اب ہم نے تو ہمارے پاس کس طرح سے ایک بھائی کماتا ہے، باقی تو سب. اس کے بھائی کو بھی پکڑ کے لے گئے ہیں، بہت سے مولویوں کو بھی پکڑ کے لے گئے ہیں کہ صاحب فلانے نے اس کو سرود کاری کی ہے، فلانے کی. اب میں یہ بات اپنے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ مسئلہ چل رہا ہے اس طرح سے کہ آپ جس طرح بھی چاہیں وہ آپ پہ الزام دھر رہے ہیں اور راجنیتی کر رہے ہیں، اور اپنے حکمرانی کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہندو جو ووٹ ہے بینک اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کی بلی دے رہے ہیں، آپ کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے آپ کو. تو اس میں بہرحال یہ جو بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کو دہشت گردی کا الزام لگے تو پھر کوئی کرا کے مرنا چاہیے آدمی کو، بجائے اس کے کہ آدمی صرف بڑھتا ہی رہے. جی. تو لیکن کچھ اور بھی کام کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے. ہاں مطلب نہیں، مزاحمت کا ایک طریقہ ہے. مرزا صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر بریک کے بعد آئیں گے تو اس موضوع پہ بات کریں گے. ناظرین مقتدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب. دیکھیے زین صاحب، بات یہ ہے کہ انڈیا کا معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے. انڈیا پاکستان دشمنی میں پاگل ہو چکا ہے. جی. اور اس کی جو پٹائی ہوئی ہے مئی میں، اس نے تو، اور اس کو میں نے بالکل جو آپ جسے کہتے ہیں نا جو دیوانہ جو آدمی بن جاتا ہے، جی، کوئی چیز خاص کاٹ لے اسے تو وہ ہو چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ زخمی سانپ جسے کہتے ہیں، تو وہ مثال دی جاتی ہے، لیکن ہم انسانوں کو نہیں دیتے ہیں. ہم تب بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ کو بڑا ملک بننا ہے، جی، جو شاید آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ 21ویں صدی کے سپر پاور ہیں، ان کے جو مینکر حضرات ہیں اسرائیل کے، جی، وہ آج کل اس کو بھرا یہی دے رہے ہیں اسرائیلی کہ اس کو چڑھا کر اس سے مال بٹور رہے ہیں. جی، مال بٹور رہے ہیں اور بڑی قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں پاکستان کے ٹرمپ والی پالیسی کر رہے ہیں. تو اب وہ جو ان کے ویڈیو سننے لگا ہوں میں اسرائیلیوں کے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی سپر پاور آف 21ویں صدی کی سپر پاور انڈیا. کاہے کے سپر پاور ہے ابھی بننے کے لیے ان کے ساتھ میں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ کام جو ہوتا ہے یہ بڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے اس وقت جو ہے مودی کی حکومت بنا ڈالی ہے، اور جو بھی آدمی لگائے ہیں آپ نے پاور اس میں فوج میں جو بڑے عہدے پر فائز ہیں وہ یس مین لگا دیے ہیں آپ نے. اب آپ کو کوئی آدمی جو ایئر فورس کا آدمی یہ نہیں بتانا چاہتا کہ جب آپ نے یہاں پر بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت آپ کو کوئی کہہ رہا کہ صاحب ہم نے اس لیے کیا کہ وہاں پر بادل چھائے ہوئے ہیں تو ہم نے حملہ کر دیتے ہیں. بھائی کسی کو بتاؤ کہ بادل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے آپ کو، اور ہم دیکھ رہے تھے. جی. تو جب بھی آپ کو پیچھے جب گئے تو آپ کی ایئر فورس بھاگنے لگی، اور بھاگتے بھاگتے وہ جو گرایا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، اور وہ صرف جو ہے کوئی 1-2 درخت خراب ہوئے، ایک کبا مر گیا، وہ اس کی دیکھ لیا، اور ریئل ٹائم میں ان کو وہاں پر جا کے دکھا دیا ان کو سارے فارن آفس کو. جی. تو فارن جو صحافی تھے. تو اب میں ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا افغانیوں کو. ان کا تو ٹھیک ہے، ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے مارا زخمی کیا تو ظاہر ہے بپھرے میں. افغانیوں کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کو تو ہم نے خدمت ہی کی ہے. افغانیوں کو دیکھیے، افغانیوں کو پیسے کے لوگ ہیں یہ. جی. میں ایک واحد آدمی ہوں، واحد اینکر ہوں جس کو لوگ ابھی تک لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن دوحہ معاہدے میں جو ہم نے کہا تھا کہ ایک اور معاہدہ ہوا ہے دوحہ کے اندر، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو مہربانی کر کے 2 راستے ہیں آپ کے لیے. جی. ایک تو یہ ہے کہ کیا تو آپ یہ بات طے کر لیں کہ آپ ایک عام شہری بن جائیں اور جا کے چلے جائیں اس میں افغان اس میں، تو ہم آپ کو بچا لیں گے.
لیکن اگر وہ یہ آپ افغانستان کے سفیر بھی ہیں اور آپ کے خلاف امریکہ وہ کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ افغان سفیر کو ہم نے جگہ دے رکھی ہے؟ جی تو اب کیا تو آپ چلے جائیں افغانستان چلے جائیں، یا آپ پبلک میں رہنا شروع کر دیں. یہ کسی پہ راضی نہیں ہوا، وہ اپنے جھنڈے والا جو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، تو ہم جا کے پھر اس کو وہاں پہ چھوڑا ہے، جو ہمارے جو ان کا علاقہ ہے افغانستان میں، تو وہاں سے ان کو افغانیوں نے دے دیا ان کو. تو اب ہم کیا کریں؟ آپ نے اس میں لکھ دیا ہمارے خلاف کہ ہمیں پاکستانیوں نے دیا، فلانا کیا، تم کیا ظالم تم لوگوں اپنے جھوٹ بولتے ہو. تو اب بحث یہ ہے، ان کے دماغ میں یہ خناس انڈیا نے گھسیڑا ہوا ہے کہ صاحب آپ انوینسیبل ہے. کہاں کے انسیبل ہیں؟ آپ کے پر رنجیت سنگھ حکومت کر. تو اب مسائل کے طور پر لیکن ان کو وہاں پہ بخشے نہیں کہ یہ ٹیکنیکلی طریقے سے ہینڈل کریں اس کو، ٹیکنیکل طریقے سے حل کریں. جو بھی ہو، آپ کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں تو آپ بھی کچھ نہ کچھ ان کے بھی تو ہوں گے نا. تو جو دوسرے گروپ ہیں ان کی مدد کر لیں، جی وہ ان کو سپورٹ کر لیں. تو اب ایک اور شرارت کی انہوں نے جی کہ اب یہ ہماری سری لنکن ٹیم آئی ہوئی ہے. وہ سری لنکن ٹیم کو بیکارے ہیں. جب سے یہ دھماکہ ہوا ہے اسلام آباد میں، تو جس میں 12 آدمی شہید ہو گئے جی، اور وہ ایک خودکش دھماکہ کار کو بھیجا انہوں نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی غربت ہے کہ کسی نے کہا ہوگا کہ صاحب میں خودکشی کے لیے خودکش بمباری تیار ہوں، میرے گھر والوں کو اتنے پیسے دے دیے جائیں. جی تو وہ دے دیے گئے ان کو ہوں گے، اور تو یہ خودکش کرنے کے لیے آ گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد میں سری لنکن ٹیم نے کہا تھا ہم میچ ہی نہیں کھیلتے کہ ہمارے جان و خطرہ. اب ظاہر ہے کہ انڈین بھی جو ان کے ہیں سری لنکن کے دوست ہوں گے، انڈین جو کرکٹر ہیں جی، اور انڈین جو راہ کا ایجنٹ ہیں، یا ان کی جو ہے افغانیوں کی جو ہے، جو افغانی تو خود بھی اس پلیئر جو ہے وہ ہمارے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. وہاں پر بھی دبئی میں بھی مرنے ماننے تیار ہو گئے ہمارے اس پہ. جی تو انہوں نے دھمکی دی ہوگی تو یہ ڈر کے مارے جا رہے تھے 8 کھلاڑی. انہوں نے کہا ہمیں اپنی جان کو خطرہ، ہم جا رہے ہیں. تو اس پر پاکستان نے پہلے تو سمجھایا، ہمارے محسن نقوی صاحب نے ان کے پاس گئے، جی ان کو سمجھایا کہ ہم آپ کو سیکورٹی ڈیولپ کر دیں، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ہم نے جو زمانے میں بھی کیا ہے. تو وہ نہیں مانے، تو پھر حکومت میں نے سری لنکا سے رابطہ کرنا پڑا. اب سری لنکا کا قصہ یہ ہے زین صاحب کہ جس زمانے میں سری لنکا کے اندر یہاں پر دہشت گردی چل رہی تھی، تو پاکستان میں جو اس وقت کا وہاں کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا سری لنکا کا، جی وہ جنرل پرویز مشرف کا میں نے بیچ میٹ تھا. اسی سال اس نے بھی کیا تھا، وہ ہمارے یہاں کاکول سے پڑھ کے گیا تھا، ان کا چیف آف آرمی اسٹاف. جی وہ سیدھا پرویز مشرف کے پاس کہ صاحب ہماری مدد کرو. اور پھر اس کے بعد میں ان کو ٹریننگ دی کہ خودکش معاملہ کیسے روکا جاتا ہے. اور پھر جیت گئے. انڈیا کو دیا تھا تو انڈیا تو خود وہاں پر گڑبڑ کروا رہا تھا. جی یہ ثابت بھی مل گئے. تو اب سوال یہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ میں جو ان کے دوستی چل رہی ہے کہ ہم نے ایسے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے، تو اس پر وہ جو پرانا ان کا جو کیپٹن تھا، کہتے ہیں اس نے سنگھا کیا نام ہے اس کا، وہ جو بڑا اچھا کھلاڑی بھی تھا، جی اس نے کہا کہ بھائی کچھ دوستی ایسی ہوتی ہے جو کسی موت و زندگی کو نہیں دیکھتی ہے. جی ہم پاکستان کے ساتھ دیں گے. پھر انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ کو یہ ٹیم کو جو کھیلنا پڑے گا یہاں پر، اور اگر جو بھی کوئی آئے تو ہم 2 سال کے لیے بند کر دیں گے، اور اگر وہ ریزائن کرنا چاہے گا تو ہم ریزائن بھی قبول کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ کو یہاں کھیلنا ہوگا، اور اگر آپ نے بھیجا تو اگر آپ آ گئے تو ہم دوسرے کو بھیج دیں گے، لیکن ٹیم جو ہے پاکستان میں کھیلے گی. تو اب وہ کھیل رہی ہیں. تو یہ بات بھی وہ یہاں پر آ گئے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو. لیکن بات یہ نہیں تھی اس وقت، یہ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم جو انفلکس آئے گا کہ وہ ان کا پراگزینوں کا، وہ ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کو لوڈ نہیں لے سکتے ہیں. جی اور اس میں دہشت گرد بھی آئیں گے، انڈین دہشت گرد بھی آئیں گے. تو اب تو ختم ہو گیا. آپ نے ساری جگہ پر پابندی لگا دی ہیں، میزائل لگا دیے ہیں سب، اور کیا کرنا. تو جو کچھ بھی کرنا ہے کریں وہاں پر. تو ان کی جو ذاتی ہیں وہ ختم کریں. تو اب بہرحال یہ ہے کہ جو بھی صورت حال ہے، اب آگے چلے دہلی میں چلے جائیں. جی اب دہلی کی طرف آئے. اچھا جی، اب بیسیکلی تو یہ بات یہ تھی کہ کیونکہ آپ نے شروع میں بھی کہا نا یہ دھماکہ اور الیکشن بہار کا ساتھ یہ ساتھ سب ہے. لنک ہے. وہ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر وہ کرتا نہیں ہے. اور یہ جی انڈیا میں سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی کیوں ہے کہ پہلگام کو لے لیں، اڑی کو لے لیں، جی یہ سب کے سب الیکشن سے پہلے کیوں ہوتے ہیں، پہلے بعد میں بیچ میں کیوں نہیں ہوتے ہیں. یہ تو وہ یہی سوال کر رہے ہیں کانگریس کے لوگ، سارے اینکر جو کر رہے ہیں. تو اب یہ بات سب کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو مودی صاحب نے جو کھیل کھیلا ہوا ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ خیال یہ تھا کہ بہار کا الیکشن ہار جائیں گے، لیکن وہ ہاریں گے نہیں. نہیں، انہوں نے کچھ میکینزم کوئی اختیار کیا ہے جس پہ ان کی اپوزیشن نے بڑا شور شرابہ کیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں. دیکھو بھائی، وہ جتنا وہ مودی مطمئن تھا، اس سے مجھے اندازہ تھا کہ لوگ دان نہیں کریں گے.
وہ دھاندلی کا نظام انہوں نے ایسا بنایا کہ وہ اور یہ جو کانگریس کا جو آدمی شکیل جو ہے جی جو ان کا بہت قریب ہے وہ میں اس سے ملا ہوں, وہ ایڈوکیٹ ہے, اگر وہی ہے تو میں اس سے ملا ہوں. میں جب گیا تھا تو اس سے ملنے گیا تھا تو وہ بیچارہ نارمل طریقے سے مجھ سے ملا تھا, مجھے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو مل کے آ گیا تھا. میں اس کی رائے دیکھ لی تھی کیا ہے اس کی رائے. تو بہرحال بہار ایک عجیب, لالو پرساد کا وہ دوست ہے وہ جی. اس زمانے میں جب میں گیا تو لالو پرساد کی حکومت تھی اور یہ نیتے پتہ نہیں نتیش کی تھی, مجھے یاد نہیں ہے. تو بہرحال اب صورتحال ذہن صاحب اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ خطہ جو ہے بالکل آتش فشاں کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور کسی وقت بھی علاوہ پھٹ سکتا ہے. ابھی یہ جو معاملہ ہے بڑے سنگین تھا, یہ 2-3 دن جو تھے یہ کافی سنگین تھے جی. لیکن پھر بھی اس میں 3 واقعات ہوئے ہیں 10 سے 12 تک جی. ابھی 2 روز اور بھی ہیں. تو اب بہرحال یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ بیسیکلی ٹیکنیکلی تو انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان پہ اس وقت حملہ کریں جی. اسے تو ابھی بہت سے اسلحہ چاہیے, بہت سی اس کو ٹریننگ چاہیے. وہ پہلے جو یہاں کی ان کی جو فضائیت تھی اتنی خراب نہیں تھی جتنا کہ اس وقت ہے, کیونکہ اب یس مین آ گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ٹریننگ نہیں دے پا رہے ہیں, تو اسی لیے تو وہ تیاری کر رہے ہیں. وہ نہیں تو کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ اب ایک انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ ہم نے JF-17 تھنڈر جو ہمارا بیسک جہاز ہے, جو پہلے ہمارا F-16 تھا اب JF-17 ہے. اب بلاک 3 جو بنایا ہم نے خود بنایا, ہم نے اس میں چین کی مدد نہیں, اس میں چین کی وہ نہیں ہے بلکہ وہ ٹیکنالوجی ہماری ہے اور ہم اس کو بیچ رہے ہیں اور اس میں بھی ہم جدید کر رہے ہیں ہر چیز کو اور ہم اس میں نئی چیزیں لگا رہے ہیں. اچھا انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ JF-17 کیسے آپ بنائیں گے کہ وہ اگر فرض کلاس سے 10 سال بعد میں کیا ہوگا. اس نے کہا نہیں ہم ماڈولر بنا رہے ہیں. ماڈولر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مثال کے طور پر ہم نے IONX سسٹم بنایا, یہ سائبر کا سسٹم بنایا یا میزائل کو پھینکنے کا سسٹم بنایا, تو وہ سسٹم آج کے دور کے لحاظ سے جدید ترین ہے اور اس کو بدلتے رہیں گے تو ماڈل بس یہ نکالے گا ایک باکس دوسرا باکس لگا دیں گے جی. تو وہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں یہ ماڈولر سسٹم ہم بنا رہے ہیں تو آئندہ سب کے لیے آج 10-20 سال کے لیے یہ ہمارے لیے بیسک ہمارا جو پہلے ہو جائے گا. پہلے میراج ہمارا بیسک رم میں رکھا ہوا تھا جی کہ اس کے لیے ہم تیاری کرتے تھے اور F-16 کی رکھتے تھے, لیکن F-16 پہ بہت ساری پابندیاں تھیں تو ہماری مشکل تھی. لیکن یہ اس وقت 17 ہمارا اپنا جہاز ہے اور ہم نے جو ہے وہ 4 جہاز اس کو دے دیے ہیں ان کو, اس کو آذربائیجان کو جی. وہ پہنچ گئے ہیں اور وہ وہاں پر باقاعدہ اپنا گرم پریڈ پہ تھے وہاں پر اپنا دکھایا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں تو کہ جو صورتحال ہے وہ مودی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سپر پاور بننا چاہتے ہو, مہا شکتی بننا چاہتے ہو, تو آپ کے تو رستے میں پاکستان کھڑا ہوا ہے. جب تک پاکستان آپ بنا کے نہیں رکھو گے تو مہا شکتی شکتی پاور کیسے بن سکتے ہو. جی آپ جنگ کریں گے بار بار تو آپ کیسے بنیں گے, یہ بات سمجھنی چاہیے. سارا پیسہ بھی آپ کو نکل جائے گا. جی میں ابھی پڑھ رہا تھا اکبر کو پڑھ رہا تھا تو زین صاحب اکبر کا جو اکبر دی گریٹ کی بات کر رہے ہیں جی. تو اکبر دی گریٹ کے زمانے میں جو ہمارے اس زمانے کا جو ہمارے پاس جو تھا کئی کروڑ جو تھا وہ سکے تھے جی. جو کہ اس زمانے میں بھی ہم جو تھا سونے کی چڑیا مانا جاتا تھا جی جی. اور اس میں ضرورت نہیں تھی. تو اب وہ زمانے میں تو یہ نہیں آئے تھے انگورے, یہ تو بعد میں آئے ہیں اس کے شاہجہاں کے دور میں. تو انہوں نے پھر آ کر اپنی شرارتیں شروع کی ہیں. جی تو بریک لے کے آ جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر مزید بات کریں گے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بیٹے صاحب اب ذرا وہ بھی ذرا بتائیں نا کہ جو انڈیا کا جو جھکاؤ ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے, امریکہ کی طرف ہے, اور روس سے خریداری. بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ روس کو بھی ڈر دے رہا ہے, امریکہ کو ڈر دے رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. ابھی تو امریکہ کی بات مان لی, تیل خریداری بند کر دی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے جی, روس کو دے رہا ہے نا بیچارے کو تو جی, روس کے ساتھ. تو اب بات یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ مشکل میں ہیں اور ٹرمپ شاید اپنی میعاد جو ہے اپنی ٹرن پوری نہیں کر سکیں گے. اس سے پہلے امپیچمنٹ کا خطرہ ہے. امپیچمنٹ کا خطرہ ہے اور کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان یہودیوں نے انہوں نے جو جان ایف کینیڈی تھا جی اس کو صرف اس لیے مروا دیا تھا کہ وہ ان کو روکنا چاہتا تھا کہ وہی ایٹم بم کے لیے جب ان کی فائل گئی, جب اسے معلوم ہوا تو اس نے کہا روکو ان کو, تو اس کو پھر اس کو مروا دیا انہوں نے ایک اسنائپر کے ذریعے سے, اور آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا. اسرائیلی لابی اسٹرانگ ہے. ہاں ابھی بھی ہے. تو ابھی بھی جو ہم یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ بعد میں بتائیں گے کہ یہ جو ٹرمپ کے خلاف انہوں نے آلریڈی منصوبہ بندی کر لی ہے. تو ابھی فی الحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انڈیا جو ہے
اتنا زخمی ہو گیا ہے کہ ایک طرف تو وہ امریکہ سے بات کر رہا ہے. امریکہ سے معاہدہ ان کا جو ہوا تھا انجن تیجا کے لیے فراہم کر لیے گئے, وہ بہت پہلے ہوا تھا. امریکہ ان کو نہیں دے رہا. جیسے ہمیں 16 کا معاہدہ ہو گیا تھا ہمارا, 88 میں ہم نے پیسے بھی دے دیے تھے, ہمیں نہیں دیا انہوں نے. پھر جا کر وہ پرویز مشرف کے زمانے میں انہوں نے ہمیں دیا, جب وہ 9/11 کے اندر ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوئے. تو وہ جہاز میں ہمارے پیسے بھی روک لیے, اور جہاں پر رکھا ہوا تھا اس کے بھی پیسے ہم سے چارج کر رہے ہیں کہ صاحب ہم آپ کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا, اس کی مینٹیننس ہم کر رہے ہیں, اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, اس کے بھی پیسے دو. وہ بھی دے دیا ان کو. پھر جا کر انہوں نے ہمیں ریلیز کیا, وہ بھی پرویز مشرف کے زمانے میں. وہ اس لیے کہ ہم سے کام تھا افغانستان. ہاں کام تھا وہ, پھر وہ ضرورت پڑ گئی تھی ان کو. جی. اب پھر کو ضرورت پڑی ہے کہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیا کا مسئلہ کھڑا ہو گیا زین صاحب, وہ چاہتا ہے کہ میں ایک سپر پاور بنوں. اب چین, انڈیا اور امریکہ ساری طاقتیں اس کو روکنا چاہتے ہیں, اور کہتی ہیں کہ بھائی ہم دوسری سے ایک نئی طاقت کو کیسے ابھرنے دیں. اور پھر وہ ہے بھی نہیں. جو شرائط ہیں ایک سپر پاور کے, کہ وہ سپر پاور کی شرط ہے کہ وہ کوئی غلطی کرے, جیسے کہ پاکستان پہ حملے کی, اور اس کو سزا نہ ملے. اس کو تو سزا ملی انڈیا کو. اس کے بہت میں نے جہاز ہم نے 7, میں تو 9 کہتا ہوں لیکن 8 تو ابھی ہو گئے, ٹرمپ نے مان لیے. وہ 7 سے 8 پہ آ گئے ٹرمپ صاحب. نہیں وہ تو صحیح ہے, 9 پہ بھی آ جائے گا کسی دن, جب وہ زیادہ کسی دن تنگ ہوگا 9 بتا دے گا. لیکن وہ اگلے سال تو وہ یہاں آ رہے ہیں نا, تو اس دن ہم بھائی ہو جائیں گے, ہم دشمن ہو جائیں گے. جی. تو یہ جو تھوڑے دنوں کا خواب دے رہے ہیں وہ ہمیں بڑے بچا رہے ہیں, ہوا بھر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مودی کو چڑھا کر اس سے جتنا بھی پیسہ نکال سکتے ہیں, خاموشی سے وہ چڑھاتا ہے, اور ان لوگ معاہدہ کر لیتے ہیں. ابھی وہاں پر جو معاہدہ ہوا ہے ان کے جو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دلی کا جو دھماکہ ہوا ہے, تو اس نے روبی نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. نہیں صاحب ہمارے آدمی خود اس کے لیے اہل ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی. تو وہ امریکہ کو پھر اب مودی صاحب کو پھر ایک جھٹکا ملے گا ٹرمپ کی طرف سے, کہ جب بے عزتی کی مارکو روبی کی اس نے, کہ امریکہ نے آفر کیا تھا, آپ نے نہیں مانا. تو اب جو دوسری بات جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے معاملے میں ایک بات, اور دوسرا ایک نیا مذہب یہ بنا رہے ہیں. تو اب یہاں تو 3 مذہب تو آلریڈی ہیں بھائی. پھر ایک کنفیوشس کا مذہب ہے جو کہ وہ تو خیر وہ ان کی تو ایک وہ دوسری قسم کی جنگ ہے ان کے ساتھ میں, ٹریڈ وار ہے. تو اب بحث یہ نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ تو زین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 وجوہات, ایک تو بتائیے کہ ایک تو یہ سپر پاور بننا چاہتے ہیں, دوسرے یہ ہے کہ یہ ہے نہیں بننا چاہتے ہیں, اپنے آپ کرنا چاہتے ہیں. راستے میں پھر پاکستان جیسا ملک کھڑا ہوا ہے, چین کو کے لیے بھی سوٹ مل رہے ہیں, امریکہ کے لیے بھی سوٹ مل رہے ہیں, ہم رشیا کے لیے بھی سوٹیبل ہیں کہ اس کو جب بھی دھمکی دیں گے تو وہ. اب ایک اور بات ہوئی, عجیب بات ہوئی ہے زین صاحب اس میں, کہ اس کی بڑھتی بے عزتی کے لیے ایک بات ہوگی کہ انہوں نے 8 ہیلی کاپٹر کا انہوں نے معاہدہ کیا ہے, اپاچی ہیلی کاپٹر کا. جی. کوئی وہ کافی بڑی رقم ہے, کوئی $800 ملین کی ہے کائی کی. وہ ان کو بھیجتے, اس میں سے 3 یا 4 تیار ہو گئے تھے, وہ بھیجے تھے, ان کو شپ کر دیا تھا. ان کا کارگو جہاز جو بہت ہیوی ہوتا ہے وہ لنڈن برطانیہ کسی ایئرپورٹ پہ آگے کھڑا ہوا, 6-7 دن تک کھڑا رہا, اس کو روک کے رکھا انہوں نے. اب وہ اس پر انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ جو نارمل جہاز کا رنگ ہوتا ہے وہ تو چھپانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھپائیں, اس کو ہیلی کاپٹر کا. انہوں نے اس کے اوپر راجستھان کا جو کلچر ہے اس کی گلکاری کروا لی اس میں. اچھا وہ اب وہ آ رہے ہیں. اب وہ جب آئے گا تو وہاں پر تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اب جب آگے یہاں بیٹھے, وہ چل دیا امریکہ سے, شپمنٹ ان کی ہو گئی, اچانک ان کو 6-7 دن کے بعد میں واپس بلا لیا. تو یہ بڑی شور مچ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا. اب کیا تو مجھے بھی لگتا ہے کہ اس میں ٹیکنیکل خرابی ہے, یا جس کو وہ درست کرنا چاہتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں دیا اور انڈیا نے اس وقت میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا اور پاکستان نے کہیں گرا دیا تو ان کی ہماری بڑی بے عزتی ہوگی, تو مارکیٹ گر جائے گی ہماری. تو اس لیے وہ بھی بھیج نہیں رہے ہیں, وہ واپس بھیج, تو یہ ان سے کوئی وعدہ کریں گے کہ ہمیں کہاں استعمال کرو, کہاں استعمال نہیں کریں گے. جی. دوسری بات اب یہ ہوگی, جو ایک اہم بات یہ ہے کہ سارا جو زور ہے ان کا وہ اسرائیل کی طرف ہو گیا. اسرائیل نے ان کو بردے پہ چڑھا رکھا, اور ٹیکنالوجی وائز بھی شاید وہ ان سے اچھے ہیں رشین سے. اب ان کا جو ایک ڈیفینس ٹیکنیک ہے, ایئر لورا جو ہے, وہ ایک ڈیفینس سسٹم ہے جو آپ کے جہاز جن کے پاس سخوئی ہے, جی, سخوئی میں بھی کام لگ سکتا ہے, اور وہ اس میں MiG-29 میں بھی لگ سکتا ہے. یعنی وہ اس طرح کمفرٹیبل ہے, اس پہ استعمال کریں گے آپ, اسے استعمال کریں گے تو وہ ہو جائے گا. میزائل ہے,
मिसाइल सिस्टम है। ये 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इनके जहाज़ जो है अगर 400 किलोमीटर खड़े हों तो फिर पूरी जहाज़ को मारना हो तो ये मार सकता है जी। तो इसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है। और दूसरे जो हैं वो उसमें हालांकि इनका तो खुद भी जो है वो 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक का है रशियन का जो है S-400 का। लेकिन S-400 भी लोग दे रहे हैं 2, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नया देंगे, अब देंगे नहीं देंगे, क्योंकि पीटर आ रहे हैं अगस्त में दिसंबर में जी इंडिया में। अब इस मायदे के बाद आते हैं नहीं आते वो देखना पड़ेगा। अच्छा, इनका असल मसला तो ये है कि जदीद असला तो ये ले लेते हैं लेकिन इनको चलाना ऑपरेट करना नहीं आता है भाई वो जल्दी वहाँ पे ये मसला बात ये आता है है कि वो उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं जी। बजाय इसको इस्तेमाल करने सीखने के लिए। अब ये मादा कोई पहले 1 बिलियन का है, फिर 800 मिलियन और है, फिर और तो इसलिए मिला के टोटल को 3 बिलियन 4 बिलियन के करीब पड़ता है जी। और ये मादा इन्होंने दो सिस्टम लिए हैं इनके और ये काफ़ी भारी हैं। अब इनके पास $600 बिलियन सरप्लस हैं। अभी इसमें 4 बिलियन गए हैं, 3-4 बिलियन ये गए हैं, 4 बिलियन और चले जाएंगे। बरतानिया भी ले गया 2 बिलियन करीब। तो अब देखिए वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन बहरहाल एक जो फ़र्क पड़ रहा है वो ये है कि इनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो रही हैं। इंडस्ट्रीज़ हमारी भी बंद हो रही हैं, हमारी बहुत सी कंपनियाँ जा रही हैं, क्योंकि दुनिया में अब बस्ता ये हो गया है कि वो AI आ गया है, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। तो उसमें हाँ, मैंने अफगानियों को ये भी कहा कि हमारी दवाएँ भी नहीं खरीदना चाहते हैं। तो भाई दवाएँ मत खरीदो, तुम्हारी बढ़ती जाया करो। भाई वो कहते हैं दवाएँ पाकिस्तान की बहुत कमज़ोर हैं, तो भाई मत लो आप। हाँ। और उनको ये भी कहा अफगानियों ताजिरों को कि आपने पाकिस्तान से किया था हम आपको बंद कर देंगे। तो अब सवाल ये है कि ये जो इसराइल से मादा हुआ है ये अमेरिका इससे खुश है या नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन सारे पैसे अमेरिका हमसे लेना चाहता है, अमेरिका से कोई बड़ा मायदा करना चाहता है, इसलिए उनको डरा धमका रहा है। फिर रूस की नाराजगी भी तो आएगी, रूस को भी तो देखो जैन साहब वो ये चलाकी ये कर सकते हैं कि जब प्यूटन आए तो उस वक्त उनसे कोई बड़े वादे कर लेंगे, जो प्यूटन कहेगा वो वादे कर लेंगे, क्योंकि तेल की खरीदारी बंद हो गई है। तो हाँ, ये एक बड़ा झटका होगा रूस के लिए और ये बहुत ही खतरनाक है रूस के लिए जी, क्योंकि कभी भी ये रूस पसंद नहीं करेगा कि उसके जो आमदनी का जरिया है जी वो ख़त्म हो जाए। ये तो इसके आमदनी है, ये तो फौरी तो आमदनी नहीं है। वो हाँ वो तो उनकी लाइफ लाइन है जी, तेल जो है। और ये तो असला वगैरह तो ये तो भाई टाइम लगता है, 3 साल का मुआहदा है, 5 साल का मुआहदा है, उसके बाद पैसे आएंगे। लेकिन 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री चल रही है जी, लेकिन ये तो उनकी लाइफ रोजाना लाइन है, ये तो रोज की मीशत आमदनी है उनकी। 80% मीशत इस तेल की खरीदारी पर पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि तेल बंद कर दो। ये रूस कैसे बर्दाश्त करेगा, क्योंकि सब बड़े खरीदार, तो क्या कर सकता है बड़ा खरीदार है इंडिया चाइना के बाद। नहीं क्या कर सकता है बताइए आप उसको। अगर वो एक अलग से मुल्क है और वो इनमें ये जो है रूसियों में ये जो अमेरिकन जैसी जो चालबाजियाँ नहीं हैं जी कि वो आगे बढ़कर करते हो। हमारे मामले तो इस पाकिस्तान की उन्होंने गलती कर ली है कि अब वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के मामले में भी अफगानिस्तान का साथ देना पसंद करेंगे कि भाई हम पाकिस्तान से शायद बदला ले लें। ये अक्लमंद है तो नहीं करेंगे। तो मेरे साहब इस मौके पे एक और बात भी हुई है, दुनिया की 20 बेहतरीन ताकतवर तरीन फौज की फहरिस्त जारी हुई। तो हाँ, ये तो आपका नंबर तो 12 नंबर रखा ना, लेकिन अभी वो 12 नंबर पे हैं हम और इंडिया चौथे नंबर पे, लेकिन बढ़तरी तो फिर भी हमारी है ना। नहीं, बढ़तरी आपकी वो नहीं है कि बढ़तरी ये है कि आप वक्ती तौर पर फ़िज़ाई मामले में आप बढ़तरी आपकी हो गई। नहीं, ज़मीनी फ़ौज में भी हमने उनको धक पहुँचाया है। ठीक है, लेकिन भाई उनकी फ़ौज फिर भी तादाद यूँ कुछ उनके पॉइंट होते हैं, चेकलिस्ट होती है जी। इनकी तादाद को 15 लाख 20 लाख के करीब है फ़ौज की, हमारी तो 6 लाख 7 लाख के करीब है। इनके पास जहाज़ों की तादाद कितनी है, इनके पास हमारे पास टैंकों की तादाद कितनी है, ये सारे रखे जाते हैं। ठीक, मैं ये पूछ रहा था कि ये मौका क्या है इस वक्त ये फहरिस्त जारी करने का? नहीं, ये हर साल जारी होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मौका इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि टेंस से रहे हैं ना पूरे रीजन में। कोई नहीं, ये जारी होती रहती है। ये एक उनका इदारा है जो स्टॉक होकर में है, वो 145 मुल्कों की अफवाज में करते रहते हैं, वो जजमेंट करते रहते हैं। अच्छा, उन्होंने फिर इजराइल का नंबर है 15वां। ये बड़ी फौज छोटी है ना उनकी, बस इसलिए अंदाज़ा कर लें वो जदीद तरीन फौज है, लेकिन उसका कोई मुकाबला किसी फौज से अभी तक नहीं हुआ है। हुआ है मिस्रियों से हुआ है, लेकिन मिस्रियों के पास वही टेक्नोलॉजी का मसला था। मिस्रियों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इनके पास थी जी। जब ये जीत रहे थे मिस्री, उस वक्त अमेरिका इनकी मदद को आ गया और सैटेलाइट से उनकी सारी पोजीशन को नंगा कर दिया मिस्रियों की। जब ये अंधे हो गए सारे सीना में, तो फिर सरेंडर कर दिया कि भाई चलो हम वायदा कर लेते हैं। तो बेसिकली वही बात है कि अगर जो भी इनका रूसी साथ देते हैं तो पक्का साथ नहीं देते हैं जी। यानी आप ये अमेरिकन जो होते हैं फिर आगे बढ़ के साथ देते हैं। तो जिस वक्त उन्होंने दिया था तो ये भी दे देते सैटेलाइट को सब सहूलत।
اب یہ سوچ رہے کہ مصری آئیں، ان سے عاضی کریں اور ان کو وہ دیں، اشورنس دیں، ان کو سپلائی دیں، پیسے دیں، تو ہم آپ کی مدد کریں گے. تو بھائی ایسے تو نہیں چل سکتے آپ. یہ تو امریکنوں کا کام ہے کہ فٹافٹ پہنچ گئے اور انہوں نے سپلائی کر دیا. جی آپ ڈرتے بھی بہت ہیں کہ صاحب ہم ورلڈ وار میں گھسنا نہیں چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں گھسنا نہیں چاہتے ہیں، اور دنیا میں طاقتور بھی رہنا چاہتے ہیں. گو یہ بات صحیح ہے کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، بہت زیادہ ان کے پاس تعدادات ہیں، بہت لوگ اس میں جو آزاد جو ریاستیں ہیں وہ بس نام کے ساتھ میں ہیں جی کہ ان کی سیکورٹی میں، باقی تو ان کے اب یہ ہے کہ جیسے کہ اب ہماری بہت سی ریاستیں مسلمان ریاستیں کو 7-8 ریاستیں ہیں وہاں پر مسلمانوں کی جی کہ وہ بھی اپنے آزادی کی باتیں کر رہی ہیں. لیکن بھائی اب ظاہر ہے کہ وہ روس کے ساتھ رہنے سے ان کو فائدہ ہے کہ وہ سیکورٹی ان کو نہیں ہو رہی ہے تو ان کی اندرونی ترقی ہو رہی ہے. جی تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اسرائیل کی فوج کا اور ایران کے 16 بتائیے، جی اسرائیل کی 15 ہے اور ایران کی 16 ہے، تو وہ ایران کے پاس فضائیہ نہیں ہے تو ایک نمبر وہاں سے کٹ گیا ان کا. جی ان کی تعداد زیادہ ہوگی فوجیوں کی، تو اس لحاظ سے 16ویں نمبر پہ آئے. جی لیکن اگر وہ تو دیکھا جائے تو ایران کی تو ابھی تک ایک فوجی غائب ہے سری سے جو فضائیہ ہے. جی اب آئی ہے ان کے پاس کہ وہ پابندی رہی 40 سال تو وہ ظاہر خریداری کچھ ہو نہیں سکی ان کی. بھائی تو چین سے لینا چاہیے تھا. انہوں نے توجہ بھی نہیں دی، جبکہ بات یہی ہے ہاں وہ رشیا کی طرف گزرے. دنیا سے آپ نے پنگے بھی لیے ہیں بڑی بڑی طاقتوں سے اور آپ نہیں تو تیاری بھی نہیں بات یہ ہے کہ چین کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے جی کہ چین کی جو دنیا بھر میں یہ صحیح کہ ان کی کوالٹی بہت انفیریئر ہے. ہم نے ان کی کوالٹی کو بتایا کہ نہیں انفیریئر نہیں ہے، یہ بڑی مضبوط ہے. اس میں اگرچہ ہمارا ہاتھ شامل ہے اس میں، جی اس میں جو صفائی ہے ہمارا، جو کلین جو واش ہم نے کیا ہے انڈیا کا، پالش ہم نے کیا، پالش بھی کیا اور اس کو جدید ہم نے بنایا. جی ان کے اپنے نظام کو لے کر ان سے ان کی وہ جو لے لیا بیسک جو ان کی نالج تھی، جی ٹرانسفر ٹیکنالوجی کرائی اور اس میں پھر ہم نے اس میں اپنے ایڈیشن کیے. جی پھر صاحب پھر بریک لے کے آ جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو 2 موضوعات اور ہیں. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پھر صاحب آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو قصہ بتا رہے تھے کہ ان کے دوست کا وہ جو میل جنریٹ کی ہے، بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ یہودی لابی جو ہے وہ بہت متحرک ہے. جی ہمارے یہاں پہ بھی ہنگامہ کراتی ہے، انڈیا میں بھی کراتی ہے، امریکہ میں بھی کراتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا تک کے اندر مداخلت کرتی ہے. تو اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس آدمی سے مدد مانگی جس کا نام ہے جیفری ایپسٹین. جی ایپسٹین سے مدد مانگی جو کہ ایک سیکس ٹریفک میں ملوث تھا. اور یہ جو آدمی تھا اس نے ماضی مدد مانگی اور یہ اس کے بعد میں یہ گرفتار ہوا اور یہ شخص اس وقت جیل میں تھا 2019 میں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوری 2017 سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی جی 4 سال کے لیے، اور 2021 میں اس نے خودکشی کر لی. اب یہ الگ بحث ہے کہ خودکشی تھی یا کیا تھی، لیکن وہاں کے عدالتوں نے کہا دیا خودکشی تھی. تو اب اگر خودکشی تھی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہاں پر 2 پارٹیاں ہیں، 2 پارٹی رول ہے وہاں پر. ایک ریپبلکن ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ سربراہ ہے، یہ پرانے آرتھوڈاکس ہیں. جی کون؟ ریپبلکنز. یہ جو ڈیموکریٹس ہیں یہ تھوڑے سے کھلے ڈھلے ہیں جی اور یہ جو امیگریشن کو بھی پسند کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کو جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ بارک حسین اوباما جو ہے وہ بن گیا، جی صدر بن گیا، نہیں بن سکتے تھے. آگے جی ہاں اور لیکن پھر جو بائیڈن بھی تھا، کلنٹن بھی اس کا تھا. تو لیکن بہرحال ان لوگوں میں گنجائش ہے کہ دوسرے بھی آ سکتا ہے، لیکن ان میں وائٹس میں نہیں ہوتا کہ لیکن یہ بھی مال لیتا تھا اس سے جیفری سے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر غلط کام کیے ہوئے آدمی کچھ ترقی نہیں کر سکتا. یہ ایک عجیب ڈیریویشن آپ سے کر رہا ہوں اس بات سے. اب یہ ہوا کہ جب وہ جیل میں تھا تو اس نے اس کا ایک دوسرا ساتھی تھا گیسلین میکسویل، جی اس کو اس نے ای میل کی اور اس نے میل کی کہ دیکھو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کو اس نے گاڑی دے کے اس میں کہا کہ یہ اس کو ننگا کر دو. اس نے یہ میں نے اس کو پالی مدد بھی کی اور اس کو معلوم تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کو یہ اور بلکہ ایک لڑکی بھی اس نے کہا کہ میں نے پرووائڈ کی اور یہ اس کے ساتھ میں رہا ایک عرصے تک. وہ لڑکی کہتے ہیں وہ وکٹم تھی اس کی جو ہے جیفری کی. تو وہ یعنی ظاہر بلیک میل کرتا وہ عورتیں تو ایسی نہیں ملتی نا، اس کو کہا ہوگا کہ بھائی آپ یہ کرو. تو اب سوال یہ ہو گیا کہ وہ اب یہ بات جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اٹھا رہے ہیں وہ ای میل جو ہے اب گیسلین میکسویل نے
اب اس کو دے دیا، ڈیموکریٹس کو دے دیا. جی. وہ انہوں نے شور مچا دیا کہ بھائی اس کو کیس کو کھولو یا اس کو کرو. تو اور ٹرمپ نے کہا کہ بھائی میں اس میں انوالو نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو اس کی ای میل موجود ہے. اب ای میل جو ہے وہ اس کی فورینسک رپورٹ ہو تب پتہ چلے گا کہ وہ بنائی نہیں گئی ہوں. جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر بنائی نہیں بھی گئی ہوں گی تو انہوں نے اس کا ریکارڈ رکھا ہوگا. اور ہم اور آپ جیسے لوگوں کا بھی ریکارڈ رکھا ہوگا. کبھی ہم اونچے آئیں تو وہ اس کو بھی بلیک میل کیا جا سکے تو کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہوتی ہوگی ساتھ میں. جی. وہ جیسی بھی ہوگی نہیں تو وہ بنا دیں گے. وہ کون سی مشکل کام ہے. تو اب سوال یہ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا. یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے کہنے پہ چلتا ہے اسرائیلی لابی کے تب تو یہ کیس دب جائے گا، نہیں تو کیس ابھر جائے گا اور اس کے اندر یہ پھر فائر ہو جائیں گے یا کچھ بھی ہو جائیں گے. تو اب میں جو بات آپ سے کہتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب امریکی تاریخ کا جو اچھا طویل یہ ترین بات دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک معاشی بل جو تھا، جی جو مالیاتی بل تھا وہ پاس نہیں ہوا. 41 روز گزر گئے ہیں. جی 41 روز کی عالم یہ تھا کہ لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی، لاکھوں آدمیوں کو تنخواہ نہیں ملی. جی. تو اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہیں جو ان کی ایئر فلائٹ تھی وہ متاثر ہوئی اور جو ایئر کنٹرولر تھے وہ بہت سے لوگ آنے بند کر دیا. تو ٹرمپ نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نہیں آئے تو میں تمہاری تنخواہ کاٹ لوں گا اور تمہیں جانے کی اجازت دوں گا، لیکن تمہاری تنخواہ بھی کاٹ دوں گا اور جو آئیں گے وہ میں ان کو $10,000 اس کو دوں گا، بونس ملے گا. ہاں. تو وہ لوگ آ گئے ہیں. تو بہت سے جو نہیں آئے ہوں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ چھوڑتا نہیں اس کو. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ تو جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں ہم یہ بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اب وہ پاس ہو گئی ہے جو، اور یہ 41 دن کا مالی بریک ڈاؤن. اب یہ شٹ ڈاؤن کی بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں بجلی کا شٹ ڈاؤن ہوگا کوئی، یا تو اس کو سمجھتے ہیں. یہ مالی شٹ ڈاؤن تھا. اور اب جو آپ یہ کہیں غزہ کی استحکام جو فورس ہے جی اس میں تعیناتی کی امریکی قرارداد کونسل میں پیش ہوئی. اب وہاں پر اگر یہ انہوں نے جب دیکھا کہ اگر ہم نے اگر یہ اسرائیل کی بات نہیں مانی، اسرائیل کے فرض عمل نہیں کیا تو یہ پھر اب اسرائیلی تو وہاں یہ کر رہے ہیں نا کہ جو شیل بنا دی ہے فلسطینیوں کی. پہلے فلسطینیوں کو آگے بھیجتے ہیں جی اور تاکہ پھر ان کی فوج جاتی ہے تاکہ وہ مر رہے تو مرے. تو اب کونسل میں پیش ہو گئی ہے اور اب وہ پاس بھی ہو جائے گی میرے خیال میں. اب امریکی فوج تو نہیں ہوگی لیکن نگرانی جو ہے وہ کرے گی. اب امریکہ ہوں گے، سربراہ ہوں گے. پھر امریکہ نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم جوہری دھماکے کریں گے. اس نے کہا پاکستان، اس نے کہا روس، چین، شمالی کوریا، پاکستان بھی دھماکے کر رہے ہیں. بھائی ہم تو کہاں دھماکے کر رہے ہیں؟ وہ تو کا خفیہ طور پہ مل کے کر رہے ہیں. نہیں کر وہ جو میزائل کا ٹیسٹ ہوا ہے اس سے وہ ڈیرائیو کر رہا ہے کہ بھائی اس سے ایٹمی دھماکہ بھی جا سکتا ہے. پھر روس نے کہہ دیا کہ جی ہم بھی اسی طرح پھر جواب دیں گے. ہم بھی دیں گے آپ کو ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا خیر ابھی غزہ والے کو دیکھیں آپ. اگر غزہ میں مسلمان دیکھیے آج ابھی ہو گیا کوئی جو ہاسپٹل تھا اس میں کوئی آپ 35 کہہ رہے ہیں، جو لیٹسٹ خبر آئی ہے 50 آدمی کی لاشیں ملی ہیں اس میں. جی. اور وہ بہت خوفناک بات ہے. ابھی تو بہت سی باتیں آئیں گی جو چھپی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی تو وہاں پر نہ پہنچ جا سکتا تھا نہ کچھ ہو سکتا تھا. جیسے جیسے تعمیرات کا کام شروع ہوگا، ملبہ ہٹے گا تو پتہ لگے گا. تو اب شروع ہو گیا معاملہ. تو اب میں یہ صورتحال یہ ہے کہ ان کو جو ہے آلریڈی اسرائیلیوں نے ٹرمپ صاحب کو کافی پھنسا لیا ہے. اور یہ جو غزہ کے اندر انہوں نے یہ الزام بھی دینا شروع کیا نا جی کہ آپ نے جو معاہدہ ہوا ہے یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اسرائیلیوں کو پادری پسند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ معاہدہ ہوا ہے یہ صرف میں نے جو قطر کے جو پیسے سے ہوا ہے، پیسوں کی وجہ سے ہوا ہے، قطر نے جو پیسے دیے ہیں. جی. تو ہم نے یہ بات کہی کہ عربوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں اگر وہ ہماری بات سن لیں کہ بھائی آپ یہ پالیسی کو امریکہ نوازنے کی پالیسی. اب جب سعودی بھی جا رہے ہیں وہاں پر ان کے 6 مادوں پہ دستخط ہوں گے جی اور وہ اہم مادے ہوں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اپنی پالیسی ہے یہ جاری رکھیں آپ کہ آپ ٹرمپ صاحب کو یا کرسچن جو لوگ ہیں ان کو کسی طرح کوشش یہ کریں کہ وہ اسرائیل سے ہٹ جائیں. جی جیسے کہ برطانیہ ہٹا ہے، فرانس ہٹا ہے. لیکن اس میں طاقت نہیں ہے کہ یہ صرف فرانس جو ہے وہ شروع مچاتا ہے. لیکن ظاہر کو اس کے بعد نہ اتنی فوج ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے. کہ ٹرمپ نے جو پالیسی اختیار کی ہے جی وہ یہ ہے کہ ایک طاقت کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو ڈرائیں جی اور کہاں پر طاقت کا استعمال کرنا کر لیں اور اس کے ذریعے سے امن لے کے آئیں. یہ اپنے بالادستی کو برقرار کریں. وہ پالیسی کو آپ کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو. بالکل. کہ اگر طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، جیسے پاکستان ہے، پاکستان، ترکی اور ایران ایک اچھے اتحادی ہیں، ہمیشہ ہم رہے ہیں. جی.
میرے ساتھ وقت ختم ہوا پروگرام جی کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.